जन्नत में ऐसे महल की, मोतियों के महल की, ईंटों का नहीं, सोने चांदी का भी नहीं, मोतियों के महल की, जहां न कोई शोर होगा न कोई थकावट होगी। बिल्कुल खुश्क दरख्त था, मगर आप जब बैठे तो दरख्त फौरी तौर पे सायादार हो गया। वो तलू हुआ और तलू होकर हमारे घर के अंदर, मेरे घर के अंदर उतर गया और सारी दुनिया पर उसकी रोशनी फैल गई कि हमारी इज्जत खराब ना करना, किन को पैगाम दे रहे वो तो रद्द कर देंगे। अगर हालात की नौयत इस तरह की भी हो सकती है तो ऐसा करना भी कोई आर नहीं। अगर आर होता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले इस काम से और सबसे पहले हुजूर के साथ जिन्होंने नमाज पढ़ी है, सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप तारीख इस्लाम की वो अजीमुल मर्तबत खातून हैं जिनकी शान और जिनका मकाम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को खुद बयान फरमाया। आप वो शख्सियत हैं जिनसे वालेहाना मोहब्बत का इजहार कायनात के सरदार हमारे आका व मौला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके विसाल के बाद भी फरमाते रहे। आप वो मुबारक हस्ती हैं जिन्हें आसमानों से बारगाहे इलाहिया की जानिब से सलाम का तोहफा भिजवाया गया और आपकी हयात तय्यबा के हवाले से बहुत अहम और इंतहाई मुख्तसर अंदाज में हम चंद बातें सामने रखेंगे और इस सारे बयान से एक खास ज़ाविया नजर जो मैं चाहता हूं आप जिसको सोचे और ये पैगाम मेरा आगे पहुंचे, वो ये है कि एक शौहर और बीवी का आपस में ताल्लुक कैसे होता है। क्योंकि आपकी जो जिंदगी है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली शरीका हयात है। इसके अंदर बहुत से अहम निकात हैं जिसे हम इशारा तली जिक्र करेंगे और नताइज का अखज़ करना मैं आपकी ज़ेहन रसा पे छोड़ूंगा कि किस अंदाज में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपके निकाह का होना, पैगाम निकाह कहां से आया, कबूल करने के पीछे कौन सी वजूहात थी और फिर जब इस दिवाजी जिंदगी का आगाज हो जाता है एक ऐसे जोड़े में, एक ऐसा जोड़ा इस दिवाजी जिंदगी का जिसमें अहलिया पहले 2 शौहरों से बेवा है, पहले 2 शौहरों से बेवा है, उम्र में 15 साल का फर्क है, उम्र में 15 साल का फर्क पाया जा रहा है, मगर इसके बावजूद कायनात इंसानी में इससे ज्यादा खुशगवार जिंदगी गुजारने वाला मिसाली जोड़ा कायनात ने कभी भी नहीं देखा। हमारे लिए गौर और फिक्र का सामान है इसके अंदर बहुत सा कि हम सीरत तैयबा को, अज़वाजे मुतहरात की जिंदगी को, उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को इस तनाज़ुर में देखें। चूंकि आपकी हस्ती वो हस्ती है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐ लोगों तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो बतौर एक घर की जिंदगी के, इस दिवाजी जिंदगी के, खानदानी जिंदगी के आप कैसे नमूना हैं ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम अज़वाजे मुतहरात और हमारी माओं की जिंदगी का मुताला नहीं करेंगे। उस वक्त तक हम नहीं समझ सकते कि घर की जिंदगी कैसे होती है। बीवियों के लिए सबक है कि अपने शोहरों के लिए किस तरह
اپنا وقت، اپنی جان، اپنے مال کو نچھاور کیا جاتا ہے، اور شوہروں کے لیے سبق ہے کہ اپنی بیویوں کو عزت اور احترام کیسے دیا جاتا ہے اور ان کے مقام کو کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ میں زیادہ تفصیلات میں خاندانی پس منظر میں نہیں جاؤں گا، بات شروع کروں گا اس وقت سے کہ جب اس تعلق کا آغاز ہوا جس سے آگے نکاح کا رشتہ بننے والا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں تو آقا کریم علیہ السلام کے قبیلہ قریش کی ہی خاتون ہے، کوئی باہر کی خاتون نہیں ہے، اور آپ کے رشتہ داروں میں سے قریبی عزیزہ ہیں، کوئی بہت دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ آپ کے والد ماجد، حضرت خدیجہ کے والد ماجد اپنے زمانے کے کامیاب تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ پڑھی لکھی خاتون تھی۔ والد کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے باپ کا کاروبار حضرت خدیجہ نے سنبھالا۔ بیٹیاں بھی باپ کا کاروبار سنبھال سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں وہ ہیں جن پہ ہمارا دماغ غور ہی نہیں کرتا۔ ہم نے کچھ چیزوں کو لاک میں رکھا ہوا ہے، شجر ممنوع ہے کہ نہیں، اس طرح سوچنا ہی نہیں ہم نے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے اس کاروبار کو سنبھالتی ہیں، اور جو آپ کے دوسرے شوہر سے نکاح ہوا تھا وہ بھی بہت بڑے مالدار تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مال کا بھی ایک بڑا حصہ آپ کے مال میں شامل ہوا۔ تو عرب میں آپ کو ملیکۃ العرب کہتے تھے کہ عرب کی شہزادی اور ملکہ ہیں آپ۔ جب دو شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی تو عرب کے، مکہ کے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجے، مگر آپ نے خاموشی کے ساتھ ان کے پیغام کو رد کر دیا، جواب نہیں دیا۔ کاروبار ایک وسیع سلطنت کی شکل میں تھا۔ خود تو آپ گھر نہیں ہوتی تھی، مگر آپ نے آگے اپنے ملازمین، اپنے غلام اور ایک پورا نیٹ ورک تھا، اور انٹرنیشنل لیول کا کاروبار تھا۔ کبھی شام، مکہ سے شام کو قافلے جاتے تھے، کبھی یمن کو جاتے تھے، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا تھا۔ اور آپ اپنے مال کے اندر بعض اوقات لوگوں کو اس شرط پر پیسہ دے دیا کرتی تھی کہ جو منافع ہوگا اس میں سے آپ کا حصہ اتنا ہوگا، میرا حصہ اتنا ہوگا۔ اس انداز سے بھی لوگوں کو پیسہ بانٹ دیتی تھی تاکہ زیادہ لوگ کاروبار میں شریک ہو جائیں، ہر کوئی اپنی قسمت آزمائے، جو منافع ملے گا اسے میرا حصہ مجھے ملے گا اور محنت کرنے والے کا حصہ اسے ملے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد، چونکہ وہ آپ تو ظاہر ہے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد حضرت ابو طالب کے گھر میں میرے آقا کریم علیہ السلام رہ رہے تھے 8 سال کی عمر سے۔ اور خاندان ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ تھے تو سردار اپنی قوم کے، مکہ کے سردار تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، مگر کثرت مہمان نوازی، کثرت سخاوت سے مال کبھی گھر میں ٹکتا نہیں تھا، پیسہ ہوتا نہیں تھا زیادہ۔ آیا تو بانٹ دیا، خاندان ابو طالب اور پھر آگے حضرت علی مرتضیٰ اور پھر اس سے آگے امام حسن حسین، یہ پورا خانوادہ ہی سخیوں کا خانوادہ ہے۔ انہوں نے کبھی مال و دولت کے پیچھے نہ چلے، نہ مال و دولت کو اکٹھا کرتے رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا ہی تو فرمان ہے نا کہ مجھ پر کبھی زندگی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ کیا سخیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ زکاتیں تو ان پہ لگتی ہیں جو مال اکٹھا کر کے رکھیں، جو گھر میں رکھے ہی کچھ نہ، جو آئے وہ بانٹ دیں۔ جب مال جمع ہی نہیں ہوا تو پھر زکات کہاں سے فرض ہوگی؟ یہ وہ گھرانہ تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ گھر عیالدار ہے، ماشاءاللہ ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، مالی حالات بڑے کمزور ہیں، تو جو ہی آپ نے اپنی بلوغت میں، جوانی میں قدم رکھا تو آپ نے کمانے کی سوچ شروع کر دی۔ نوجوانوں کے لیے اس کے اندر میسج اور پیغام ہے کہ اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے
جو آپ کے چچا کا گھر تھا، جو آپ کا اپنا گھر تھا جہاں آپ رہتے تھے، آپ نے ان کو جب دیکھا تو کمانے کے لیے سوچا کہ میں اس گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ کماؤں۔ سب سے پہلے آپ حیران ہو جائیں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، ان کے ساری اور رب کی اپنے نظام اور تدبیر ہیں۔ آقا فرماتے ہیں مکہ والوں کی بکریاں بھی میں اجرت پہ چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی اپنی بکریاں نہیں تھی، مکہ والوں کی بکریاں لے کے میں چرا کے ان کو واپس آ کے کیا کرتا تھا۔ یہ باقاعدہ حدیث صحیح کے اندر بات موجود ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اس سے کتنا مال، کتنا پیسہ آ سکتا ہے۔ اب اپنا پاس مال تھا نہیں، جیسے کاروبار شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے مشورہ دیا کہ جناب حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اپنے مال کو اس طرح پارٹنرز میں شراکت داروں میں بانٹتی ہیں، اگر آپ بھی ان کے ساتھ رابطہ کریں، اگر آپ کا ارادہ ہو، دلچسپی ہو، تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو بھی کچھ مال دیں تاکہ آپ بھی ایک بزنس ٹرپ کریں اور باہر اپنا مال لے کر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان ابھی یہ گفتگو اپنے گھر میں ہی تھی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو شخص بہت مالدار ہوتا ہے اپنے زمانے میں، اسے تو بندوں کی تلاش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بااعتماد بندہ ملے، آنےسٹ آدمی ملے جس کے ذریعے میں اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو آگے بڑھاؤں۔ ان کی اپنی تلاش اور طلب ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ والوں کے لبوں پر حضور کو آتا جاتا دیکھ کر صادق و امین کے لفظ نکل جاتے تھے۔ سچے آ گئے، امانت دار آ گئے۔ حضور کی بطور جوان جو پہچان ہو رہی تھی وہ صداقت و امانت کے پیکر کے طور پہ ہو رہی تھی۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ جناب ابو طالب خواہش مند ہے اس بات کے، تو انہوں نے خود ہی رابطہ کر لیا اور پیغام بھیجا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں تو میرے لیے سب سے بڑھ کر یہ محترم ہیں، تو میں اپنے مال کا بڑا حصہ ان کو دیتی ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ان کے مال کو شراکت داری پر لے کر ملک شام کی طرف گئے۔ اس نے اپنے دو غلام، جن میں ایک میسرہ تھے، ایک دوسرے شخص تھے، جو اوورال ظاہر ہے کہ ایک خاتون تاجرہ ہے، وہ گھر میں ہوتی ہے تو اس کے سب سے پہلے جو سیکٹری منشی ہوتے ہیں وہ کاروبار کو نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ تم نے ساتھ جانا ہے اور میں تمہیں ان کا پابند کر رہی ہوں کہ جو حکم یہ دیں تم نے ان کے حکم کی تابعداری کرنی ہے۔ اپنا حکم، اپنی بات میرے سیکٹری ہونے کا حوالہ نہیں ہے، میں تمہیں ان کے تابع کر کے بھیج رہی ہوں۔ جو یہ حکم اور پیغام دیں گے تجارت ماسٹر، ان کا جو مائنڈ اپلائی ہوگا، جو یہ کہیں گے تم نے فالو کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ سارا سفر ہوا اور سارے سفر کے اندر انہوں نے آپ کی صداقت کو بھی دیکھا، دیانت کو بھی عملی طور پہ دیکھا، کاروباری مہارت کو بھی دیکھا۔ کاروباری مہارت کی ایک بات میں آپ کو ذکر کروں، اس زمانے میں قافلہ اکیلا نہیں جاتا تھا، ایک یعنی کہ کئی تاجر مل کر قافلہ چلاتے تھے تاکہ سیکورٹی بھی ہو، سب کے ساتھ ان کے اپنی جو حفاظت کا دستہ بھی ہوگا، اکٹھے مل کے سفر کرتے تھے۔ جب ان کے شام میں پہنچے تو سب نے فوری طور پہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے لگا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ماتحت لوگ تھے ان سے کہا آج آپ لوگوں نے اپنا مال نہیں کھولنا، آج ہم نے نہیں بیچنا اپنا مال۔ ایک کاروباری تدبیر، آج ہم اپنا مال نہیں بیچیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جو گاہک تھا، جن کے مال فوری جنہوں نے اس دن کھولے تھے، وہ اپنا سارا مال بیچ بیٹھے۔ جو تھوڑے شہر کے دور کے لوگ تھے، دیہاتوں والے لوگ تھے، ان کو خبر پہنچی مکہ سے قافلہ آیا ہے، وہ اگلے دن پہنچے جب باقی تاجر بیچ چکے تھے اور مال صرف میرے آقا کا بچا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس تدبیر کے ساتھ ایک دن ڈیلے کیا اور ڈیلے کرنے کے بعد باقیوں کا مال ختم ہو چکا تھا، صرف آپ کے پاس مال تھا، تو آپ نے مناسب کے اوپر اس کو بیچا۔ ایک تدبیر تھی آپ کی کاروباری تجارت کے حوالے سے۔ پھر اس سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ بصرہ کے پاس سے گزرے اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے، ایک عمومی طور پہ جب سے آپ
نے ہوش संभाला था और आप चलते थे बचपन के आलम से ही, रब कायनात का उलूही हिफाजती इंतजाम तो आपके साथ था, मलाइका आपके साथ होते थे, साया फगन रहते थे हुजूर के सर के ऊपर, मलाइका के परों का साया रहता था। और वो जो एक बसरा का एक पादरी था, एक राहिब था, उसने एक दरख्त के नीचे आपको बैठते देखा तो देखा वो बिल्कुल खुश्क दरख्त था, मगर आप जब बैठे तो दरख्त फौरी तौर पे सायादार हो गया और झुक गया आप पर साया करने के लिए। तौरात और इंजील का आलिम था, उसके दिमाग में सारी बात आ गई कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है और वक्त करीब आ चुका है आखिरी नबी के आने का। तो उसने काफले वालों से पूछा कि ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये फलां है। उसने कहा इस दरख्त के नीचे जो बंदा बैठा है वो नबी के सिवा कोई और नहीं हो सकता है। तो जो इल्म रखने वाला आदमी था वो पहचान भी कर रहा था। अब जब ये सारी कार्रवाई होके वापस आए तो जो लोग मुनाफा और लाते थे, मेरे आका उससे डबल मुनाफा कमा के लाए। और खदीजा ने कहा मैं औरों को जो हिस्सा देती हूं उससे डबल करके आपको हिस्सा दूंगी। फिर उनके जो मुलाजिमीन थे उन्होंने आका की सारी कारगुजारी, बाद लोग ये भी कहते हैं कि हजरत खदीजा ने जब काफिला वापस आता था तो लोग उसका इस्तेकबाल करते थे, मामूली बात नहीं होती थी। काफिला कई महीने लगा के वापस आता था, लोग वेलकम करते थे। आप भी अपने घर की छत पर बैठी काफिले को देख रही थी तो अपनी निगाहों से देखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर बादलों ने साया किया हुआ है, सारा काफिला धूप में है, मुस्तफा के ऊपर साया कर दिया गया। और कहती मैंने ख्वाब भी देखा था, हज़रत खदीजा फरमाती मैंने ख्वाब देखा था कि एक सूरज है वो तलू हुआ और तलू होकर हमारे घर के अंदर, मेरे घर के अंदर उतर गया और सारी दुनिया पर उसकी रोशनी फैल गई। मैंने अपने चचा दाद नौफर से पूछा था कि ये क्या ख्वाब है, तो उन्होंने मुझसे कहा था मुझे लगता है कि अल्लाह का जो आखिरी नबी आने वाला है आपको उनके साथ कोई शर्फ मिलने वाला है। वो कहते इस तरह की बातें मेरे दिमाग के अंदर पहले भी थी। फिर ये वाला जो तिजारती सफर का वाकया हुआ उसके बाद उन्होंने जो पहले कई पैगामे निकाह मुस्तरद कर चुकी थी अपनी सहेली हजरत नफीसा के हाथ हुजूर को डायरेक्ट पैगाम पहुंचवाया। हजरत नफीसा ने आके बात की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु से कि आप निकाह क्यों नहीं कर लेते। बात का उन्होंने ऐसे शुरू किया कि आप निकाह क्यों नहीं कर लेते। तो आपने कहा कि मेरे जो हालात हैं ज़ाहिरी तौर पे माली तौर पे आज भी कोई बंदे के पास पैसा ना हो तो लोग उससे निकाह नहीं करते। आपने उसी स्टाइल में कहा मेरे साथ कौन निकाह करेगा, मेरे तो अभी हालात माली इस तरह के हैं। उन्होंने कहा पाक दामन भी हैं, इज्जतदार भी हैं, खानदानी शर्फ रखने वाली भी हैं, अफीफा ताहिरा भी है, मालदार भी हैं, आपकी इजाजत हो तो वो आपसे निकाह करना चाहती है। सरकार दो आलम ने फरमाया मैं अपने चचा के साथ मशवरा करके आपको बताऊंगा। तो आपने अबू तालिब से बात की। मुख्तसर ये है कि फिर खानदान के बड़े जो हैं जिनमें हजरत अब्बास भी थे, हजरत अबू तालिब भी थे, उनमें अबू लहब भी शामिल था। अबू लहब को शुरू से सरकार से बुग़्ज़ रखता था। जब हज़रत खदीजा का नाम आया उस बदबख्त ने जुमला बोला कि हमारी इज्जत खराब ना करना, किनको पैगाम दे रहे हो तो रद्द कर देंगे, रिश्ता कौन देगा आपको। उसने किस तरह से बात की। हज़रत अबू तालिब ने उसको डांटा कि तुम क्या समझते हो, किस अंदाज में तुम बात कर रहे हो, इसलिए कि मेरा भतीजा यतीम है। हज़रत अब्बास ने कहा मुझे सारी दुनिया से मांग कर भी अगर आना पड़ा खदीजा जो बात मांगेगी अब्बास अता करेगा उसको। इस तरह उन्होंने आपस में अबू लहब ने जो परेशानी वाली बात कर दी थी उन्होंने उसको दफन किया। गर्ज आपका निकाह हो गया। और आप ये एक अगली बात यह है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम निकाह के बाद हजरत खदीजा के घर में शिफ्ट हो गए। ये बात हमारे यहाँ हजम होने वाली नहीं है। हम अगर ये बात आज के मुआशरे में कोई ऐसे सोचेगा या करेगा, लोग तरह तरह की जुमलेबाजियां करेंगे, ताने मारेंगे, बातें करेंगे। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हालात की नौयत इस तरह की भी हो सकती है तो ऐसा करना भी कोई आर नहीं। अगर आर होता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले इस काम से किया। हातिम अबी बकर हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो आली वकार खातून है। आप चूंकि इल्म फजल आपके घर के अंदर था, आपके चचा दाद जो थे
وہ کتاب کے عالم تھے تورات اور انجیل کے، اور آپ کے گھر میں درس دیا کرتے تھے وہ تورات اور انجیل کا، لوگوں کو بت پرستی سے نفرت دلاتے تھے، آنے والے نبی کی خبر دیتے تھے۔ اب جن کے گھر میں تورات اور انجیل کا درس ہوتا ہو، کتابیں پڑھی جاتی ہوں، ان کے دماغ میں بہت کچھ آگے کا منظر ہوتا ہے کہ نبی آنے والے ہیں، ان کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت خدیجہ اس نگاہ سے حضور کو دیکھا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے دل میں تنہائی سے محبت ہوئی، تنہائی اور خلوت سے، عام بیوی ہوتی اور آپ کئی کئی دن غار حرا میں گزار کے آتے، تو عام بیوی نے تو آگے سے موڈ بنا لینا تھا نا، آپ کدھر غائب ہو جاتے ہیں، ہماری فکر ہی کوئی نہیں، ہم گھر میں اکیلے ہیں، آپ وہاں غاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، عام کوئی سوچ ہوتا۔ مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ جب آقا 2 دن کا کھانا لے کے جاتے اور دن تیسرا چڑھ جاتا تو خود اور کھانا باندھ کر غار حرا کو پہنچ جایا کرتی تھی، اور کھانا لے کر غار حرا پر پہنچ جایا کرتی تھی۔ ایسا ہی ایک موقع تھا غار حرا پہ چڑھنا۔ آج ہم جیسے مرد اپنے ہاتھ جاتے ہیں، بڑے مشکل سے چڑھتے ہیں جا کر، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس وقت 40 سے اوپر تھی، بلکہ میں یوں کہوں گا 40 سے اوپر نہیں، ان کی عمر اس وقت 55 سال کے قریب تھی، کیونکہ آقا کی نبوت 40 سال کی عمر میں ہوئی، حضور کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، نبوت کا اعلان حضور نے 40 سال کی عمر میں کیا، تو 25 میں 15 بھی لائیں گے تو جا کے 40 بنیں گے، اور ان کے 40 میں 15 بھی لائیں گے تو 55 ہو جائیں گے۔ 55 سال کی عمر تھی، پہاڑی پہ چڑھ کر میرے مصطفیٰ کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی غار حرا پر۔ ایسا ایک موقع تھا، کسی پیالے میں برتن میں کھانا لے کے جا رہی ہیں، جبرائیل حضور کے پاس تھے، کہا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے، آپ کے لیے لائی ہیں، جب یہ تشریف لائیں تو ان سے کہنا اللہ بھی آپ کو سلام بھیج رہا ہے، جبرائیل بھی آپ کو سلام کر رہا ہے، اور کہا انہیں خوشخبری دیجیے، اللہ کی طرف سے میں خوشخبری دیتا ہوں، جنت میں ایسے محل کی، موتیوں کے محل کی، اینٹوں کا نہیں، سونے چاندی کا بھی نہیں، موتیوں کے محل کی، جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ یہ لفظ شور اور تھکاوٹ بڑے معنی خیز ہیں۔ علماء نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ آقا نامدار کی نبوت کے اعلان کے بعد چونکہ کافر مذاق ٹھٹھا بہت زیادہ باتیں گھر کے باہر آ کے شور ڈالتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کسی مخالف کے الیکشنوں کے موقع پر باہر جا کے مخالف کی نعرہ بازی کرتے ہیں، جا کے اور اس کو خار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو مکہ کے کافر لوگ تھے، آقا کریم علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے اور شہر میں آپ کا مذاق اڑانے کے لیے آپ کے گھر کے باہر آ کے آوازیں لگاتے تھے، ٹھٹھے کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ جیسی عورت جو ایک زمانے میں ملکۃ العرب اور عرب کی سب سے معتبر خاتون، سب سے مالدار خاتون، ان کو کتنا تکلیف ہوتی ہوگی گھر کے باہر یہ شور سن کر، اور ایک دن کا شور نہیں تھا، سال ہا سال بھگتنا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے اعلان کے بعد جو وقت گزارا ہے، سارا کا سارا تنگیوں کا سامنا کرتے ہوئے گزارا، چونکہ راحتیں اور حکومتیں تو مدینہ میں جا کے میرے آقا نامدار کے وہاں پہ جا کے حکومتیں لی تھیں، مکہ میں تو سارے ستم تھے، مکہ میں تو سارا ظلم تھا، اور آپ کا وصال تو ہوا بھی تب تھا جب 3 سال شاب ابی طالب میں قید رہنا پڑا، محاصرے میں رہنا پڑا تھا، وہاں سے واپس آئے تھے، وہاں سے محاصرے سے نکل کر تب آپ کا وصال ہو گیا تھا، اور طائف کا حضور کا سفر بعد میں پیش آیا تھا۔ اشارہ یہ کیا ہے میں نے آپ کو کہ آپ نے زندگی میں آقا کے اعلان نبوت کے بعد جو وقت گزارا، مصیبتوں کا گزارا، پریشانیوں کا گزارا، تنگیوں کا گزارا۔ شوہر عیش میں ہوں تو بیویاں بڑا ساتھ دیتی ہیں، شوہروں کے حالات کمزور پڑ جائیں تو بیویوں کے بھی وفا میں کمی آ جاتی ہے، مگر یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے مشکل کٹھن ترین حالات کے اندر میرے آقا نامدار کے ساتھ چٹان بن کے کھڑی رہی اور دنیا کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ اور سب سے پہلے وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے وہ ماحول فراہم کر رہی تھی، چونکہ جانتی تھی، آپ دیکھ رہی تھی کہ اللہ نے جس آخری نبی کو بھیجنا ہے، ان کا یقین دل سے یہ تھا کہ وہ نبوت کا تاج میرے مصطفیٰ کے سر پہ رکھا جانے والا ہے۔
اس نگاہ سے حضور کے ساتھ ان کا برتاؤ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب غار حرا پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور نبی کریم علیہ السلام گھر میں آئے اور پہلی وحی اور جبرائیل سے کلام اور اللہ کے کلام کے اترنے سے طبیعت پر ایک جو روب مروبیت تاری تھی اور جسم پہ کپکپی سی تھی، اور آپ گھر میں آتے ہی آپ نے کہا زمنونی مجھ پہ چادر ڈال دو، چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر ڈال دی۔ اس وقت بحث نہیں شروع کر دی کیا ہو گیا، کیسے ہوا، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات کرتی ہی نہیں تھی۔ یہ پیغام ہے، گھر سے ایک بندہ باہر سے پریشان حال گھر میں جائے، آگے سے بیوی کھاتا کھول لے کہ کی ہویا سی، کی کرتے رہے ہو تسی، کچھ آپ نے بھی کہا ہوگا، خیر وہ ساری باتیں حضور نے کپڑا ڈال دو، انہوں نے کپڑا ڈال دیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت سنبھلی اور آپ نے کپڑا اٹھایا تو خود ان کو آپ نے سارا واقعہ بتایا، آقا نے خود ان کو بتایا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ مجھ پہ ڈالا گیا ہے، رسالت کا، کسی قوم قبیلے کا نہیں، کل جہانوں تک ساری انسانیت کا خدا کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پہ ڈر ہے۔ اس وقت جانتے ہیں حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے والے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، بے کس غریب لوگوں کو اپنی کمائی سے کھلانے والے ہیں، آپ بے نواؤں کی ہمدردی کرنے والے ہیں۔ آپ جیسے بندے کو خدا کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، آپ کامیاب ہو کر رہے ہیں۔ پہلے دن سے میرے آقا کی دل جوئی اور حضور کے حوصلے کو بڑھانے والی تھی۔ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے، آقا نے فرمایا کوئی ایسا غم اور مصیبت نہیں ہوتا تھا جو باہر لوگ مجھ پہ ڈالتے، میں گھر میں آتا تھا اور خدیجہ کی باتوں سے میرا سارا غم اللہ دور کر دیا کرتا۔ باہر سے لوگوں کے باتیں اور تانے اور جملے سن کر جو میں بوجھ لے کے دل میں آتا تھا، خدیجہ کی باتوں سے وہ سارا بوجھ میرے دل سے دور ہو جایا کرتا تھا۔ حاضرین علی وقار، آپ ہی وہ خاتون ہیں، بلکہ میں کہوں گا تاریخ اسلام کی آپ وہ واحد فرد ہیں، اولین فرد ہیں جنہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا نصیب ہوا تھا۔ یہ شرف اللہ نے کسی مرد کو نہیں کیا پہلے کلمہ پڑھنے کا، یہ اللہ نے شرف ایک عورت کو عطا فرمایا جن کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے پہلے حضور کے ساتھ جنہوں نے نماز پڑھی ہے، سب سے پہلے وہ بھی حضرت خدیجہ کبریٰ ہے۔ جبرائیل نے حضور کو نماز سکھائی، ٹائم بتائے اور نماز کا طریقہ وضو کر کے سکھایا سارا، اور پہلی بار جب حضور نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پہلو میں پیچھے حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ پیر کا دن تھا، پیر کی صبح، پیر والے دن پہلی نماز سرکار کو جبرائیل امین نے کھڑے ہو کے پڑھائی، اور شام کو جب دوسری نماز پڑھی حضرت خدیجہ حضور کے پیچھے تھی، اور منگل کی صبح کو جب نماز پڑھی حضرت خدیجہ کے ساتھ علی مرتضی حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسلام ایسے چلا تھا اس گھر کے اندر سے۔ حاضر علی وقار، حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد بھی آپ سے جو محبت اور جو اپنی چاہت کا اور یادوں کا اظہار کرتے تھے، اب چونکہ جب آپ مدینہ تشریف لا چکے تھے، ازواج مطہرات آپ کی ایک وقت میں 9 رہی ہیں، 9 سے زیادہ بھی رہی ہیں، اور آپ میں نکاح میں اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کنواری خاتون بھی تھی۔ صدیق اکبر اکبر کی بیٹی، ان کا ایک اپنا ناز تھا کہ صدیق اکبر آقا کے یار غار کی بیٹی ہوں میں، میرے بابا حضور کے سسر ہیں، اور میں باقی ساری بیویوں میں ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہوں۔ میرے آقا ان کے سامنے بھی جب ذکر ہوتا حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور بار بار کرتے تھے، تو جیسے ایک بیویوں کا آپس میں ایک سوکر کا ایک انسانی فطرت اور نیچر ہے، انسان اس سے نکل نہیں سکتا ہے، تو آپ بھی کہتی تھی، کبھی کبھی کہہ اٹھتی تھی کہ وہ بوڑھی عورت جس کو دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر گئے اور اللہ نے اب آپ کو ان سے اچھی جوان بیویاں عطا فرما دی، آپ بھی خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، تب میرے آ کر میں نہیں عائشہ، اللہ نے ان سے اچھی بیوی مجھے کبھی عطا نہیں فرمائی۔ ان کے پردہ کرنے کے بعد، یعنی وہ نہیں ہے، آپ اگر آپ چاہتے
تو बात को छुपा देते पिछली बात को, चले जी वो खदीजा चली गई है ना, अब इनके सामने कह दूं इनका दिल खुश करने के लिए, आप मुझे सबसे प्यारी, कहा नहीं खदीजा उनसे अच्छी बीवी अल्लाह ने मुझे नहीं दी। और ये बात मैं खाली दिल की मोहब्बत से नहीं कह रहा, उसके पीछे हकायक हैं, सबूत हैं। मैं जब सारी दुनिया मेरा इनकार कर रही थी, हर कोई मुझे झूठा कहता था, खदीजा मुझे सच्चा कहने वाली थी। जब हर कोई मेरा मुनकिर और काफिर था, खदीजा सबसे पहले ईमान लाने वाली थी। जब हर बंदे ने अपना हाथ रोक लिया था, पैसा रोक लिया था, खदीजा ने सारा माल मुझ पे कुर्बान कर दिया। और अल्लाह ने औलाद भी मुझे सारी उन्हीं से अता फरमाई, तो इसलिए उनसे अच्छी बीवी अल्लाह ने मुझे नहीं दी है। और यहां तक आप उनकी याद का एहतमाम करते थे, घर में कोई तोहफा आया, घर में कोई जानवर बकरी दिबा की, तो फौरी तौर पर ये गोश्त अलग करना, फलां भाई के घर दे आओ जी। वो भाई कौन है जी? वो खदीजा की सहेली लगती है, उसके घर लेके आओ, वो उनकी सहेली लगती है, फलां के घर देकर आओ। इस तरह अपनी अहलिया के विसाल के बाद भी उनकी सहेलियों के साथ एहतराम का रिश्ता, सिर्फ इसलिए कि उनका खदीजा के साथ ताल्लुक था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत खदीजा की एक बहन थी, हजरत हाला उनका नाम था। अब बहनों की आवाजें आपस में मिलती हैं, बहन भाई आपस में आवाजें उनकी काफी मैच करती हैं। आप मदीना में बैठे हुए थे घर में, हज़रत खदीजा के विसाल को आप समझ लेकर 5 साल गुजर चुके होंगे। हज़रत हाला आई और बाहर से जैसे सलाम करते हैं, आवाज देते हैं, हुजूर ने झुंझुन ली, कहा खदीजा। ऐसे आपने कहा खदीजा, हालांकि वो हजरत हाला थी, मगर दिल में मोहब्बत हजरत खदीजा की ऐसी थी कि उनकी हम आवाज सुनकर हुजूर ने बदल में झुंझुन लेकर कहा अल्लाहुम्मा हाला, अच्छा हाला है, खदीजा की आवाज आई थी मुझे। इस अंदाज से सरकार ने उनके साथ अपनी मोहब्बत का, अपनी वफाओं का इजहार फरमाया। मैं वक्त को देख रहा हूं, चूंकि सिमट रहा है, और जो मैंने पॉइंट्स तैयार किए हैं अभी उसमें से मैं 3-4 ही बयान कर चुका हूं, काफी सारी बातें रह गई हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर किसी मौके पर हम इस मौजू पर मजीद तफसीलात का जिक्र करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला कुल मोमिनीन की माँ और हमारी माँ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दराजात में उनकी शान के मुताबिक बुलंदी अता फरमाए। हमें जो नक्शे कदम उन्होंने दिया आका की मोहब्बत का, हुजूर से वफा का, बारी ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।